नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में अयाज मोरस के साथ। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको ऐसे लोगों के साथ मुतारिफ़ करवाता है जिन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से काम किया है, तालीम हासिल की, मेहनत की और माशरे में एक नाम और मुकाम पैदा किया है। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से काम किया, तालीम हासिल की और पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी मसीहों की खिदमत की है। आज हमारी जो शख्सियत हैं उनकी उम्र काफ़ी खासी है, ज़िंदगी का एक वसी तजर्बा रखते हैं। आज बातों बातों में ज़िंदगी में जो कुछ उन्होंने सीखा है, हम उनकी ज़िंदगी की सीखी हुई बातें आपके साथ शेयर करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किन बातों ने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया और आपकी ज़िंदगी को भी मुतासर करते। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिशप डॉक्टर एजाज़ इनायत। हम उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, आप सबको सलाम। मैं आप सबका एक अदना खादम हूँ, खुदावंद की तरफ से मुकर्रर किया गया हूँ और ये मुझे हुक्म है कि मैं आप सबका खादम बन के रहूँ। बिशप जी, जैसे कि हमने इंट्रो में भी कहा कि आपने एक ज़िंदगी का वसी तजर्बा रखते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपको इस खिदमत में कितने साल हो गए हैं और आपके वालिद साहब वो क्या करते थे और कैसे आपने इस खिदमत का इंतखाब किया? देखें, अगर मैं बिल्कुल हक़ाइक़ की तह में जाऊँ सही और सिर्फ सिखाने के लिए सही ये बात करूँ, ठीक, तो जब आप संडे स्कूल में जाते हैं, सही संडे स्कूल में सही अपनी छोटी से छोटी उम्र से संडे स्कूल में जाते हैं, सही तो आपकी खिदमत का आगाज़ हो जाता है। सही, क्योंकि हम सब खुदावंद यीशु मसीह के गवाह होने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। तो संडे स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उन्होंने अच्छे और ईमानदार मसीही बनना है, तो उनकी ज़िम्मेदारियां वहाँ से शुरू होती हैं। तो नाजरीन, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ और आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आप पूरी कोशिश करें, अपने घर में बाइबल पढ़ाएं, बाइबल स्टडी करवाएं और उनको संडे स्कूल में भेजें। उसके बाद दूसरा एक लेवल आ जाता है, वो है यूथ ग्रुप का। सही। यूथ ग्रुप में आप डिस्कशंस करते हैं। नौजवान जो होते हैं उनके ज़हनों में बहुत सारे सवालात होते हैं, उनकी बहुत सारी एम्बिशंस होती हैं। और एक जो कमी है हमारे माशरे में वो ये है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने अपनी ज़िंदगी की सिमत कौन सी तय करनी है। तो यूथ ग्रुप में जाके आप एक बड़े लेवल पे, संडे स्कूल के मुकाबले में एक बड़े लेवल पे आपस में इंटरेक्शन करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मिलता है जो इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ऐसा शख्स मिलता है जो कंप्यूटर की स्टडीज़ में जाना चाहता है, तो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। फिर आप को मुख्तलिफ चर्च ज़िम्मेदारियाँ देता है कि आपने इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी आपके सपुर्द है, आपने ये काम करना है। हम जब संडे, अब पुरानी बात है 60s की और 70s की, 1960 की दहाई की और 1970 की दहाई की, तो हम यूथ ग्रुप में बस्तियों तक में भी जाया करते थे। अच्छा। हमारी जो लीडरशिप थी हमारे ज़माने की, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो हमें बस्तियों तक में भेजा करते थे ताकि हमारा इंटरेक्शन हो, लोगों के साथ हो सके, लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके, हम सीख सकें। क्योंकि बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लाड प्यार में इतना बिगाड़ देते हैं कि फिर उनको सीधा करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। ठीक है, खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जिस राह में तू चाहता है कि तेरा बच्चा जाए, सही, या खुदा चाहता है कि तेरा बच्चा जाए, उस राह में उसकी तरबियत कर। सही। सो जो तरबियत की ज़िम्मेदारी है वालिदैन की और ख़ास तौर पे चर्च लीडरशिप की, सही, मैं इसको बड़ा ज़ोर दे के कहता हूँ कि चर्च लीडरशिप की एक ज़िम्मेदारी है। सही। उसमें पादरी, बिशप और जो चर्च के एल्डर्स हैं, सही, बुज़ुर्ग हैं। सही। जब हम छोटे थे तो हमें कोई चर्च का बुज़ुर्ग मिल जाता था तो हम एकदम हमारे हाथ पीछे चले जाते थे अदब की वजह से, और कुछ उनसे बुज़ुर्गों से हमें डर लगता था कि इनको कोई हमारी बात नापसंद ना आ जाए, कोई गलती ना पकड़ लें, कोई ऐसी। तो ये जो था वो अदब के हिस्से, अदब के हवाले से एक खौफ था, खदशा था। तो हम ये एक तरबियत का हिस्सा था, संडे स्कूल, यूथ ग्रुप। फिर उसके बाद तीसरी बात जो है कि आप बुज़ुर्गों के साथ इंटरेक्शन रखें। और मैं बुज़ुर्गों को ये अर्ज़ करता हूँ कि आपका बड़ापन अपनी जगह पे कायम रहेगा,
صحیح لیکن نوجوانوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ رکھیں. صحیح میں نے اپنی پاسبانی خدمت میں یہ سیکھا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آدھا کراچی مجھے یا دادا کہتا ہے یا نانا کہتا ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا تو ان کے ماں باپ بھی مجھے انکل جی کہہ رہے تھے اور ان کے بچے بھی مجھے انکل جی کہتے تھے. تو میں ان کو دونوں کو بلا لیتا تھا. میں کہتا تھا ادھر آؤ بھائی، تمہارا بھی انکل اور تمہارے بچوں کا بھی انکل، تو رشتوں کی پہچان رکھو. اگر میں تمہارے ماں باپ کا انکل ہوں تو تمہارا کیا لگا. صحیح کئیوں نے پسند کیا کہ وہ مجھے نانا جی کہیں، کئیوں نے پسند کیا کہ وہ مجھے دادا جی کہیں. صحیح پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ رکھیں. آپ پادری ہیں، آپ فادر ہیں، آپ بشپ ہیں، آپ آرچ بشپ ہیں، یا آپ چرچ کے ایلڈر ہیں، یا آپ محلے کے بزرگ ہیں. بزرگ صحیح بچوں کے ساتھ اور کلیسیا کے بچوں کے ساتھ اور اپنے معاشرے کے بچوں کے ساتھ آپ دوستی والا رشتہ رکھیں. میں میاں بیوی کا جب کوئی نکاح کرتا تھا تو ان کو یہ تاکید کہتا تھا، اور اب بھی سوشل میڈیا پہ یا کسی جگہ پہ بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو ان کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ دوستوں کی طرح رہو، کمپٹیشن کی صورتحال میں نہ رہو. صحیح جب ہم کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دوں، آپ میرے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیں. کئی لوگ ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جو غلط کرتے ہیں کہ وہ آپس میں کمپٹیشن شروع کر دیں. کمپٹیشن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے مختلف نعمتیں مختلف لوگوں کو دی ہیں. صحیح تو میرا آپ کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. صحیح میں آپ کو شاباش دے سکتا ہوں، میں آپ کو اپ لفٹ کر سکتا ہوں، میں آپ کو انکریج کر سکتا ہوں، اور یہ میرے فرائض میں شامل ہے. صحیح اور یہی درخواست میں اپنے سارے لوگوں سے جو اس انٹرویو کو دیکھیں گے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بچوں کو، جوانوں کو انکریج کرنے والے بنیں، ان کو آپ حوصلہ دینے والے بنیں، ان کو آپ کونسلنگ کرنے والے بنیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں کوئی مقام اور درجہ حاصل کر لیں. صحیح بشپ جی، میں یہی جو سوال میں نے پہلے پوچھا تھا، آپ کا یہ خدمت میں آنے کا جو یہ موڑ کیسے، یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو اس خدمت؟ دیکھیں میں نے یہ جو پس منظر بتایا ہے نا، صحیح اس کے حوالے سے اگر گنا جائے تو میری ساری زندگی اس ٹریننگ کا اور خدمت کا حصہ ہے. صحیح اب جہاں تک پاسبانی خدمت کی تعلق ہے، اس میں ناظرین آپ کے حضور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج بے شمار دنیا آپ کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ صحیح پاسبانوں کو کرٹیسائز کرتی ہوئی نظر آئے گی. صحیح ہے بالکل ایسے. اچھا، میرے سامنے بھی اس زمانے میں بھی یہی چیلنج تھا. اچھا مجھے ایسے لگا کہ جیسے گویا خداوند مجھے کہہ رہا ہے کہ تو دوسروں پہ نکتہ چینی کر رہا ہے، تو آ اس لائن میں آ، اور تو وہ کام نہ کرنا جو تجھے نظر آتا ہے کہ دوسروں میں کمی ہے. صحیح تو وہ کام نہ کرنا. اور میں اس دن سے اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں. صحیح اسی کی وجہ سے میں نے ٹریننگ حاصل کی، اسی کی وجہ سے میں خدمت میں آیا، اور یہی میرا ویژن ہے کہ میں اپنی منادی نہ کروں، میں یسوع کی منادی کروں. کیونکہ زندگی، نعمتیں، برکتیں، پھل، ہتھیار، سارا کچھ وہی دیتا ہے. تو بشپ جی، آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں جو اس خدمت میں، اور کہاں کہاں آپ نے خدمات سر انجام دی اپنی؟ میں نے تقریباً سارے پاکستان میں، جو اس کو کلام سنانے کی خدمت کہتے ہیں، وہ تو تقریباً سارے پاکستان میں کی ہے. اب اس وقت میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں جو مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملے، وہ ان باکس میں یا فون پہ وہ رابطہ کرتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور میں ناظرین آپ کی اور پاسبان صاحبان سب کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کے حوالے سے، اپنے ناقص علم کے حوالے سے، کہ جو پاسبانی خدمت ہے اس کا کراؤن، اس کا تاج جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہے. کلام کوئی بھی سنا سکتا ہے اور ہر ایک کو سنانا چاہیے. جب یہ شاگرد مختلف علاقوں میں جاتے تھے تو وہ اس جگہ پہ کنسنٹریٹ کرتے تھے
کبھی ایک چلا گیا کبھی دوسرا چلا گیا، جب تک کہ وہاں پہ خود کلام سنانے والے اور دعا کرنے والے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے معاشرے میں یہ ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں اور خداوند سے سیکھیں، اس کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھیں، اس کے پاک روح کی مدد سے سیکھیں۔ خداوند کا پاک کلام آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے۔ صحیح جو خداوند کے کلام کو جانتا ہے صحیح وہ کون ہے؟ خداوند کون ہے؟ کلمت اللہ ہے، صحیح کلام مجسم ہے۔ بالکل خداوند یسوع مسیح کے بارے میں میری اپنی گواہی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا روح بھیجا جو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، صحیح اور وہ روح، وہ خداوند یسوع مسیح کا روح، وہ خدا کا روح، وہ حدوں اور سرحدوں سے بالا تر ہے۔ بالا تر تو میں نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا مجھے یہ ساری باتیں نہیں پتہ تھی، صحیح لیکن سیکھتے سیکھتے میں اس جگہ تک پہنچا ہوں کہ خدمت آپ کی جب آپ سنڈے سکول جوائن کر لیتے ہیں تو آپ کی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو خداوند کی پہچان سکھاتے ہیں تو مسیحی زندگی کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں خاندانی عبادتوں اور خاندانی دعاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ ریاضت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو اس راہ پہ لگانا چاہیے جس راہ پہ انہوں نے جانا ہے، یا خداوند کا کلام آپ کو سکھاتا ہے۔ تو میری سمجھ کے مطابق جب میں سنڈے سکول میں جانا شروع کیا تو میری خدمت کا آغاز ہو گیا۔ صحیح لیکن جو پریکٹیکل خدمت ہے صحیح تقریباً وہ 69 سے آنورڈ، صحیح 1969 سے آنورڈ شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے تو اس میں بے شمار موقع اور مراحل آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خدمت کا کوئی دائرہ نہیں ہے۔ نہیں صحیح جس طرح خدا لامحدود ہے، خدا کا پاک روح لامحدود ہے، وہ ہمیں بھی لامحدود اختیارات دے دیتا ہے کہ جہاں نیک سامری کی طرح آپ کو کوئی دکھی نظر آ رہا ہو وہاں سے آپ کی خدمت شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح جہاں کلام سنانے کی ضرورت ہے وہاں سے آپ کی خدمت شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے آپ کی خدمت شروع ہو جاتی ہے۔ بشپ یہاں ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین یہاں بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو بشپ جی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں، پاکستان بھر میں اپنی خدمت کی ہے اور پاکستانی تاریخ پر ان کی ایک گہری نظر ہے، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عنایت ہیں جن سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور بریک سے پہلے میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ ہم بشپ جی سے پوچھیں گے کیونکہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے پاکستان میں، وہ مختلف شہروں میں کام کر چکے ہیں۔ تو میں کیونکہ پاکستانی تاریخ پر بھی اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بالکل وہ گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ ہے جو ہماری ہے چرچ کی، اس کے ساتھ بھی ان کے انٹریکشن رہا۔ تو بشپ جی جیسے آپ نے اپنی باتوں میں بھی ذکر کیا کہ آپ کا پورے پاکستان میں آپ کو انٹریکشن ہے، پاکستان سے باہر بھی آپ رہے اور لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، تاریخ پر آپ کی ایک نظر ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنا ہمارا اسٹرانگ تعلیمی نظام، اتنے زیادہ اسکول ہونے کے باوجود جو پاکستان کی مسیحی کمیونٹی ہے وہ تعلیم میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکی؟ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ہماری پہچان پاکستان میں، صحیح، انڈیا میں، صحیح، بنگلہ دیش میں، صحیح، سری لنکا میں، صحیح، نیپال میں، صحیح، یہ تھی، یہ ساؤتھ ایشیا کا علاقہ ہے، اور ہماری پہچان یہ تھی کہ ہم وہ کمیونٹی ہیں جو دنیا کو تعلیم دینے والے ہیں۔ صحیح، ہمارا وہاں سے یہ تعارف شروع ہوتا تھا۔ صحیح، آج بھی جو پرانے لوگ ہیں جو ہمارے اداروں سے پڑھ کے گئے ہیں وہ ہماری اس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو تعلیم دی ہے اور سٹینڈرڈ کی تعلیم دی ہے۔ صحیح، لیکن آج افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ تعلیم ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے۔ صحیح، ایسے سسٹم آ گئے ہیں جن میں بہت پیسہ ہے،
جو سمجھ گئے ہیں وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلاتے ہیں، پھر ان کو گھروں میں ٹیوشن بھی دلاتے ہیں۔ لیکن میں تاریخ کو بہت اہم سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جیسے ہمارا سارا پاکستانی معاشرہ ہے اور اس میں ہماری کرسچن کمیونٹی بھی ہے، کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں اور نہ واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ کو کاغذ دیں نا ریفرنس کے طور پہ کہ جی یہ ایک بڑی اہم تحریر ہے، آپ یہ لے لیں، تو وہ جا کے اپنا یا تو راستے میں پھینک دے گا، پڑھنے کی زحمت نہیں گوارا کرے گا، ریسرچ کرنے کی زحمت نہیں گوارا کرے گا۔ ہم اپنی تاریخ سے نابلد ہیں، ساری پاکستانی قوم بھی اور جو مسیح کمیونٹی ہے وہ بھی۔ دیکھیں، جو اب آ جائیں صرف پاکستانی کمیونٹی پہ، ہمارے جو مشنری تھے وہ 1972 تک اس تعلیم کا وہ نظام چلاتے تھے، اور انہوں نے بستیوں میں سے، دیہاتوں میں سے لوگوں کو جتنی ان اداروں کی کیپیسٹی تھی وہ لے کر نہ صرف نیچے پرائمری کے اسکولوں تک، بلکہ گارڈن کالج کا نام لے لیں، مرے کالج کا نام لے لیں، ایڈورڈ کالج کا نام لے لیں، اور کسی جگہ کا لے لیں، وہ ایم اے تک لوگوں کو پڑھاتے تھے اور ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، ہاسٹلوں میں رکھتے بھی تھے۔ اور مجھے یہ یاد ہے جب میں پڑھتا تھا، گارڈن کالج میں بھی پڑھا ہوا ہوں، ایف سی کالج میں بھی پڑھا ہوا ہوں، مرے کالج میں بھی پڑھا ہوا ہوں، تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت ان سارے کالجز میں 200 300 400 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے۔ اب ایک کالج جو ہے ایف سی کالج، اس میں کچھ معقول تعداد کرسچن بچوں کی ہے، کیونکہ وہ مشنری چلا رہے ہیں، اب ان کے مقابلے میں جو ہماری دیسی لیڈرشپ آئی ہے، دیسی لیڈرشپ کب آئی؟ 1972 میں، جب مولانا کوثر نیازی نے اور ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے اداروں کو نیشنلائز کیا۔ تو وہ نیشنلائز کرنے کی جو روح تھی وہ یہ تھی کہ ان کے ادارے ان سے لے لو تو یہ خود ہی مر جائیں گے۔ اب ہم لوگ مر گئے ہیں اس لیے کہ ہمارے ضمیر مر گئے ہیں۔ ہماری کرسچن لیڈرشپ جو ہے، جو اسی نظام میں سے پڑھ کے آئی تھی، کس نظام میں سے؟ کہ مشنریوں نے ہمارے باپ دادا کو اٹھایا، یہ کوئی تقریباً 200 سال پہ محیط یہ ہسٹری ہے، انہوں نے ہمارے باپ دادا کو دیہاتوں میں سے اٹھایا، بستیوں میں سے اٹھایا، اسکولوں میں لے گئے، پڑھایا، پھر کالجز میں پڑھایا، کسی کو بی اے تک پڑھایا، کسی کو ایم اے تک پڑھایا، اور بے شمار لوگ اس زمانے کے جو ہیں ان اداروں میں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ہماری جو لوکل لیڈرشپ، دیسی لیڈرشپ آئی ہے، وہ سوائے اپنی جیبیں بھرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاسٹل جو ہیں بند ہو گئے ہیں، تقریباً بہت ساری جگہوں پہ بند ہو گئے ہیں۔ کیوں بند ہو گئے ہیں؟ حالانکہ چرچز میں چندہ بڑھ گیا، لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں، کرسچن سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا پاسبانی طبقہ بھی، جس میں ساری مشنیں آ جاتی ہیں، ساری مشنیں آ جاتی ہیں، رومن کیتھلک لے لیں، چرچ آف پاکستان لے لیں، آپ پینٹیکاسٹل چرچ لے لیں، بڑے بڑے چرچز ہیں، سالویشن آرمی ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، ساری کر رہے ہیں، لیکن جو کرنا چاہیے، جس بوجھ کے ساتھ اور جس ویژن کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اگر میرے باپ دادا کو یہ موقع ملا ہے اور اب میں سیٹ پہ آ گیا ہوں، میرے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے، میرے ہاتھ میں وسائل آ گئے ہیں، تو میں بیرون ملک اپنے وسائل بنانے تک محدود نہ رہوں، میں اپنی جیب بھرنے تک محدود نہ رہوں، میں ان لوگوں تک، اور میں یہاں خاص طور پہ دکھ کے ساتھ ساری مسیحی قوم کو، کہ آپ چرچز میں چندہ دیتے ہیں، اس چندے کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے کہ وہ خرچ کیسے کیا جاتا ہے، اس میں سے کتنا تبلیغ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اس میں سے کتنا غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور ایک بہت ہمارا کچلا ہوا طبقہ ہے، اور وہ ہے صفائی کرنے والے خاک لوگ۔ ہم پڑھتے ہیں کوئی گٹر میں ڈوب کے مر گیا، کوئی اپنا اور کسی حادثے کا شکار ہو گیا، تو ہم واویلا تو بہت مچاتے ہیں سوشل میڈیا، سوشل میڈیا پہ ہم واویلا بہت مچاتے ہیں،
لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کسی نے بھی عملی طور پہ کوئی کیا ہے کہ میں ان کے کسی بچے کو لے کر کسی اسکلڈ جاب میں، یعنی یہ ماہرانہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان میں ڈلواؤں، میں کسی طرح اس کے پڑھنے کا انتظام کروں؟ آپ ایک رات میں جا کے 5-7 ہزار روپے کا کھانا ایز اے فیملی کھا جاتے ہیں، لیکن ایک بچے کو سپورٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، اور باتیں آپ اتنی کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ مہربانی سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ خالص دینداری یہ ہے کہ بیواؤں، غریبوں، یتیموں کی ہم بر وقت ان کی مدد کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا تھا کہ تم نے بیواؤں کے گھروں کو دبایا ہوا ہے، فریسیوں کو کہا تھا، آئے فریسیوں تم پر افسوس۔ کہ آج کا جو فریسی ہے اس نے، اور اس میں سارے ہیں، چاہے وہ لے مین ہیں، چاہے پادری ہیں، چاہے بشپ ہیں، چاہے کوئی ہیں، آپ نے اگر بیواؤں کا حصہ ان تک نہیں پہنچایا، یتیموں کا حصہ ان تک نہیں پہنچایا، غریبوں کو آپ نے انکریج نہیں کیا، ان کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی، تو آپ نے ان کے گھروں کو دبایا ہوا ہے۔ مہربانی سے اپنے ذہنوں کو کھولیں، اپنے دلوں کو کھولیں، اپنی جیبوں کو کھولیں، تو خدا کرے گا کہ ہمارا وہ حصہ ادا کیا ہوا ہماری قوم کو اٹھانے کا سبب بن جائے۔ بشپ جی سوری میں آپ کی بات کے لیے، جو میں بات وہ سوال جس آپ نے سینیٹری ورکر کا ذکر کیا ہے، اکثر یہ اخبارات میں آتا ہے کہ یہ جاب صرف غیر مسلمز کے لیے ہے، اور جو ہمارا، کیونکہ آپ کا انٹریکشن ایسے لوگوں سے ہے جو بیرون ملک پاکستانی مسیحیوں کی فلاح کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، آپ باہر بھی رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایسے جانتے ہیں، تو کیا وجہ وہ بہت زیادہ واویلا کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں عام طور پر، آپ نے شاید ذکر بھی اس کا کر دیا ہے کہ وہ عملی طور پہ کچھ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، میں بڑے دکھ کے ساتھ ایک بڑی تلخ حقیقت یہاں کے لوگوں اور باہر کے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ کینیڈا میں چلے جائیں، سکھوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ مہینے کا چندہ اس میں دیتے ہیں۔ بالکل سے شیعوں نے اپنا سسٹم بنایا ہے، وہ مہینے کا چندہ اس میں دیتے ہیں۔ صحیح۔ شیعوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا، اس کا ہندوؤں نے اپنی پنچایتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ اس میں مہینے کا چندہ ڈالتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح تقریباً سارے ملکوں میں امریکہ میں گیا ہوں، وہاں پہ ان کے مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے سینٹر ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، صحیح۔ اور وہ انہوں نے $10 مہینے کے ہر بندے پہ انہوں نے لگایا، اور اس سے زیادہ لوگ دیتے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہماری کرسچن، اور بلکہ میں اس سے پہلے یہاں اگر آپ UAE میں چلے جائیں، دبئی میں، ابو دھابی میں، جتنے پٹھان ہیں انہوں نے اپنا بتا ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، اور وہ اپنا مہینے کا اس میں چندہ دیتے ہیں تاکہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر سکیں، تاکہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کریں۔ صحیح۔ ہمارے لوگ بھی جو اسائلم میں جاتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، صحیح۔ میں ان کو شاباش دیتا ہوں، لیکن میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مہربانی سے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی جو آپ کی سوسائٹیز ہیں، کمیونٹیز ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے اس میں مہینے کا کوئی چندہ ڈالا کریں، تاکہ آپ اس کو کسی فلاحی کام میں خرچ کر سکیں۔ اب دیکھیں، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جتنی باہر کی بڑی کلیسیائیں ہیں جو گوروں کی ہیں یا کالوں کی ہیں یا کسی کی بھی ہیں، وہ جو چندہ دیتے ہیں اس میں سے وہ پھر سال کے بعد بیٹھ کے اپنا بجٹ بناتے ہیں کہ اتنا ہم نے بھوکھوں کے لیے دینا ہے، اتنا غریبوں کے لیے دینا ہے، اتنا اسکالرشپس میں دینا ہے، اتنا فلاں کام کے لیے دینا ہے۔ وہ سارا پادری یا اس کی ٹیم نہیں کھا جاتی، وہاں پہ لوگ بددیانت نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بددیانتی ہے کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا زندگی ٹی وی پہ، دا یکی پہ، اس کی بہت زیادہ ویورشپ آ رہی ہے، کہ دا یکی جو تھی وہ لاویوں کے لیے تھی، کیونکہ ان کو میراث میں حصہ نہیں ملا تھا، اور وہ بیواؤں کے لیے تھی، یتیموں کے لیے تھی، وہ پادریوں کے لیے نہیں تھی۔ تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بہت بڑا ایک پاسبانی طبقہ ہے جو دا یکی پہ زور دیتا کہ یہ میرا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ اگر ہم اس خدا پر ایمان نہیں رکھتے جو قوموں کے ذریعے کھانا کھلاتا ہے، تو ہمارا پلپٹ پہ چڑھ کے پیغام دینے کا حق ہی نہیں بنتا۔ دیکھو، کل کی فکر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کل کی فکر کل کا دن کر لے گا، یعنی خداوند کہتا ہے میں تمہارا گارنٹر ہوں۔ اگر آپ کا ایمان ہی اس پہ نہیں ہے کہ میرا خدا مجھے روٹی کھلائے گا، تو یہ جو
روز پھر کے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تھا تو انہوں نے 2 کر کے بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا تھا نہ جھولی لینا، نہ بٹوا لینا، نہ لاٹھی لینا، نہ کوئی چیز. میں ہوں نا صحیح. جس کا ایمان نہیں ہے خدا پہ کہ وہ میرا پروردگار وہ ہے. اب میں 22 سال سے بغیر، بلکہ زیادہ ہو گیا ٹائم، کہ بغیر تنخواہ کے ہوں، لیکن بچوں کی شادیاں بھی کی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. پراپرٹیز کے لیے ہم کیسز بھی لڑتے رہے ہیں کہ کیوں جو ابیوز کرنے والے ہیں وہ ہماری پراپرٹیز کو کھا جائیں. 22 سال ہو گئے ہمیں لڑتے ہوئے، اپنا پیٹ کاٹ کے. ہمارے بچے جو ہیں ان کی جو تنخواہیں آتی تھیں ان میں سے کر کرا کے ہم وہ کرتے رہے ہیں. کچھ چند لوگ جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں وہ ہماری سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور ہم نے سارے پاکستان میں یہ جو پراپرٹیز کی یہ جو ایک گیم چلی ہوئی تھی کہ حکومتی لوگوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کے تو کھا جاؤ. میں کہتا ہوں بھئی آپ کی وہ، میں شیخ رشید کی زبان بولنے لگا ہوں، وہ کہتا ہے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پوٹے ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کی بڑی بڑی اوجریاں ہیں، وہ پیٹ بھرتے ہی نہیں ہیں. وہ خدا کا واسطہ ہے، اس خدا پہ ایمان رکھو جو قوموں کے ذریعے روٹی کھلانے والا ہے. دا یکی کی منادی چھوڑ دو، اپنی منادی چھوڑ دو اور یسوع کی منادی کرنی شروع کرو. بشپ اسی سے جڑا ایک سوال ہے، جو آج کل پشاور میں ایڈورڈ کالج کا یہ ایشو چل رہا ہے اور اس پر جو کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے، اور جو گورنمنٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور اس پر جو ایک کرسچن کمیونٹی ہے اس کا کیا سٹانس ہونا چاہیے، کیا اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں بڑے دکھ کے ساتھ اور یہ ہاتھ باندھ کے سب سے درخواست کرتا ہوں، ہمارا گارڈن کالج ہے، صحیح، اس کی طرف کیوں کوئی دھیان نہیں کرتا؟ صحیح. ہمارا مرے کالج ہے، صحیح. اس کی طرف کوئی کیوں دھیان نہیں کرتا؟ صحیح. صرف ایڈورڈز کالج کو ہم نے موضوع کیوں بنایا ہوا ہے؟ صحیح. اس کے پیچھے ایک لابی ہے جو کام کر رہی ہے. صحیح. ہمارے چرچ پراپرٹی کو اور چرچ کے انسٹیٹیوشنز کو میں صرف چرچ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. صحیح. صرف 2 بشپوں نے اور ان کے چیلوں نے اس کو نظام کو خراب کیا. صحیح. ہمارا چرچ آف پاکستان یرغمال بن گیا ہے. صحیح. راتوں رات بشپ بن جاتے ہیں. صحیح. اور اس لیے بن جاتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کے فرنٹ مین ہوتے ہیں. صحیح. ان کے ذریعے سے اپنا ڈیلیں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. یہ غلط ہے. ہم نے صرف ایڈورڈز کالج کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایڈورڈز کالج کی جب بات کرتے ہیں تو ساتھ میں گارڈن کالج کی بھی بات کرنی چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں مرے کالج کی بھی بات کرنی چاہیے. ایک اکیلا اور 2 11 ہو جاتے ہیں. اگر 3، اب میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایڈورڈ کالج میں 3000 بچے ہیں. 3000 میں سے صرف کوئی 34-35 کرسچن بچے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں ان کو کتنوں کو وظیفہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. میں نے لوگوں سے وہاں درخواستیں دلوائی تھیں کہ وہاں پہ بیسک جو معاملہ ہے وہ نیچے گہرائی میں جانے کا لیگل معاملہ ہے کہ یہ غفار خان تھے جنہوں نے جب یہ اسکول نیشنلائز ہوئے ہیں 72 میں، تو غفار خان نے پشاور میں اس چیز کی مذمت کی تھی کہ یہ مشنری اچھا اسکول چلاتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، یہ ان کے ادارے اچھے چلتے ہیں، آپ ان کو سرکاری تحویل میں نہ لیں. پھر جو اس وقت مفتی محمود تھے انہوں نے بھی اس چیز، کیونکہ ایک بڑا قد تھا غفار خان صاحب کا، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی دور اندیشی کا فیصلہ. پھر وہاں پہ جو ہماری اس وقت یہ پشاور جو تھا وہ لاہور ڈائسس میں تھا. پشاور ڈائسس اس وقت نہیں بنی تھی. تو جو اس وقت کے جو بشپ صاحب تھے ہمارے عنایت مسیح مرحوم، وہ بڑے زیرک شخصیت تھی، بڑے سادہ تھے، بڑے حلیم تھے. یہ گفتگو ہوئی. جو چرچ مین ہیں ان کو چرچ، کلیسیا، بچوں اور اپنے بچوں کو، وہ سب کو اپنے بچے سمجھتے ہیں. وہ آئندہ کی سوچتے ہیں، وہ پالیسیز کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ پروجیکٹس کے بارے میں، وہ جن میں سے ان کو ملنا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے. وہ یہ سوچتے ہیں. اور میں مثال دوں گا کہ 70 کی دہائی میں جب یہ ہمارے ادارے نیشنلائز ہوئے ہیں
تو میں اس وقت لاہور ڈائسس میں تھا. بشپ عنایت مسیح مرحوم تھے, یوسف وہاب صاحب تھے جو کوآرڈینیٹر تھے سارے سسٹم کے. تو گورنمنٹ اس وقت بڑی کڑی شرطیں رکھتی تھی کہ جی اتنے پیسے دو, اتنے سالوں کی سیلری دو اسٹاف کی, پھر ہم یہ دیں گے, جو ہمارے پاس نہیں تھے. اس وقت لاہور ڈائسس کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو ہم نے, میں اس وقت ایجوکیشن کمیٹی میں تھا, ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا, بزرگوں کی زیادہ اس میں سوچ تھی, ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں وہ ادارے لینے سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنے کے لیے ایک نیا نظام بنانا چاہیے. وہاں سے ایک کیتھیڈرل اسکول سسٹم شروع ہوا. اس میں سے ہم نے لوگوں کے لیے ہاسٹل بھی کھولے, نئے اسکول بھی بنائے اور بہت سارے نئے اسکول بنائے. میری بیوی اس سسٹم میں, اس وقت بشپ صاحب نے ریکویسٹ کی کہ ہم پتوکی میں بنا رہے ہیں, تو آپ کی بیوی, میں رائیونڈ میں تھا, انہوں نے کہا کہ اس کو بھیج. تو میں رائیونڈ میں رہتا رہا ہوں اور وہ پتوکی کا اسکول چلانے کے لیے پتوکی میں جا کے رہتی رہی ہے. میری چھوٹی جو دوسرے نمبر کی بیٹی ہے, اس وقت ابھی وہ شیر خار تھی, گود میں تھی. تو جو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ, اور پھر سوچ کے ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ جہاں سے بھی آمدنی ہوتی ہے اس کا 2.5% آپ ڈیولپمنٹ فنڈ میں دو اور اس سے آگے اپنی ڈیولپمنٹ کرو. تو ہمیں اب باہر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر سے آئے گا پیسہ تو ہم کھائیں گے بھی اور اپنا ڈالر اکاؤنٹ بھی باہر کھول لیں گے اور یہ بھی کر لیں گے, وہ بھی کر لیں گے. ہمیں یہ چیزیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اگر پاکستانی سر جوڑ لیں, وہ کسی چیز پہ اتفاق کر لیں, تو وہ خود یہاں سے وہ وسائل جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میں اب کئی کلیسیاؤں کو کہہ چکا ہوں. میں کراچی کی 2 کلیسیاؤں کا آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک 74 گارڈن روڈ ہے, سینٹرل چرچ. میں نے ان کی کلیسیا کے اکابرین کو 1997 میں یہ کہا کہ بھائی کسی آبادی میں ایک چھوٹا سا اسکول کھول لو, کسی دور دراز علاقے میں ایک چھوٹا سا اسکول کھول لو اور اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دو, کیونکہ ان کے وسائل ان کی ضروریات سے زیادہ تھے. یعنی ہماری پاکستانی کلیسیا اتنا چندہ دیتی تھی کہ ان کی ضروریات پوری کر کے بھی پیسہ بچ جاتا تھا. انہوں نے وہ پیسہ جو بچ جاتا تھا اس کو انہوں نے ڈیفینس سیونگ کے اکاؤنٹوں میں جمع کرایا ہوا تھا, لیکن انہوں نے انویسٹ نہیں کیا لوگوں کی زندگیوں میں کہ ہم کوئی اسکالرشپ دے دیں, ہم یہ کر دیں, ہم وہ کر دیں. اسی طرح ایک اختر کالونی میں بہت بڑا چرچ ہے, رومن کیتھولک چرچ, سینٹ پیٹرز چرچ. وہاں پہ بھی بہت بڑا نظام ہے, پیسہ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن وہ جو بچوں کو اپنا یہ ٹیکنیکل سکل دینی چاہیے, وہ تو ہے ہی آبادیوں کا مجموعہ, وہ چاروں طرف آبادیاں ہی آبادیاں. تو ہمارے جو غریب لوگ ہیں جو بڑے اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے, ہماری ذمہ داری ہے. اور میں درخواست کروں گا چرچ کے کابرین سے, کلیسیا کے بزرگوں سے, کہ وہ بیٹھ کے کوئی لڑائی جھگڑے کی روح میں نہیں, سوچ و بچار کی روح میں, کہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم چرچ میں چندہ دیتے ہیں تو ہم ایک 10 روپے کا ایک الگ اکاؤنٹ کھول کے ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کریں. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ خاکروبوں کے بچے ہیں, وہ بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرا ابا ریٹائر ہوگا تو میں اس کی جگہ لگ جاؤں گا. صحیح بات. تو پتہ نہیں وہ تیسرے دن گٹر میں سے نکل آتا ہے. ہمیں اس گندگی سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. اور میں ایک تجویز دوں گا, بھلے آپ 10 روپے مہینے کے اپنی کلیسیا کی سطح پہ, اپنے محلے کی سطح پہ, اپنی گلی کی سطح پہ, اگر اختر کالونی کی ایک گلی میں 12-13 چرچ چل سکتے ہیں, تو کیا وہ لوگ اگر اپنا ذہن کھول لیں تو وہ مل کے 10, 12, 20, 25 بچوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ اور وہ طبقہ جو مسیحوں میں خوشحال طبقہ اور اچھے, مطلب جن کی ڈیفنس میں کوٹیاں بھی ہیں, کیا وہ
ایسے 2-4 بچوں کو وظیفہ نہیں دے سکتے. وہ ایک سوسائٹی نہیں بنا سکتے کہ ہم سوسائٹی بنا کے تو اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے, خاکروبوں کے بچوں کو اٹھانے کے لیے ہم ایسا نظام بنائیں تاکہ ان کی زندگیاں بدلیں, ہماری کمیونٹی کی اپ لفٹ ہو. ہم خود کہتے ہیں کہ ککڑ کڑھائی کھا لو, صحیح, بالٹی گوشت کھا لو, صحیح, جو مرضی کر لو, 5-6 ہزار روپیہ ایک رات کے کھانے پہ ہم خرچ کر دیتے ہیں, لیکن غریبوں کے لیے ہمارے دل نہیں کھولتے. ہم کہا ہاں ہم تو چندہ دیتے ہیں دیتے. وہ بھائی اس کو اپنا رزلٹ افیکٹو ہونا چاہیے. رزلٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے ڈھونڈ کے کسی غریب کو, کسی یتیم کو, کسی بیوہ کو سپورٹ کیا ہے یا اس کے لیے کوئی نظام بنایا ہے؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم گہری سوچ میں جائیں اور ایسے نظام بنائیں جس میں سے یہ چیزیں نکل سکیں. بشپ جی بہت شکریہ, ہماری بڑی مفصل اور تفصیل سے گفتگو ہوئی. میں جاتے جاتے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا آج کا دور ہے جہاں نوجوان بہت زیادہ وقت سپینڈ کرتے ہیں. کیا آپ ایڈوائس دینا چاہیں گے ان نوجوانوں کو, کس طرح سے وہ اپنی زندگی میں اور آج کے اس افراتفری کے دور میں اپنے آپ کو ایک ہیلدی لائف گزارنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور آپ کا کیونکہ لوگوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ خصوصی انٹریکشن ہوتا ہے اور آپ ان کی کونسلنگ بھی کرتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان بچوں میں کمی ہے اور کیسے ان کو آپ جو ہے چرچ کا جو رول ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے میں یا ان کو ایز اے سوسائٹی کیسے ہم ایک بہتر سٹیزن, ایک بہتر مسیحی اور ایک بہتر جو ہے وہ انسان بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں پھر بڑے دکھ کے ساتھ, صحیح, بڑے دکھ کے ساتھ سارے والدین کو, کلیسیا کے سارے بزرگوں کو, چاہے کوئی کسی چرچ کا ممبر ہے یا نہیں ہے, صحیح, اب فرض کیا کہ ہم نے 2 چرچوں کا حوالہ دیا ہے. صحیح, نوجوانوں سے میری درخواست ہے یہ نشے بازی, ہر طرح کی نشے بازی اس کو چھوڑیں اور اچھی سوسائٹی اختیار کریں صحیح, جس میں پڑھے لکھے لوگ ہوں, ان کے پاس جائیں, ان کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھیں. وہ آپ کی مدد کریں گے, وہ آپ کی رہنمائی کریں گے, آپ کے لیے سفارش کریں گے, آپ کے لیے راستے کھولیں گے, آپ کا کسی نہ کسی جگہ تعارف کریں گے. اب میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا دل بہت دفعہ کرتا ہے کہ میں اس شخص کی مدد کروں, لیکن میرے پاس چونکہ مالی وسائل نہیں ہیں. صحیح, میں چندہ نہیں مانگتا ہوں. صحیح, چندہ اس واسطے نہیں مانگتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ یہ الزام نہ لگا دیں کہ یہ چندہ مانگنے والا ہے. صحیح, پھر اس ایسے شخص کو دیکھ کے لوگ چھپنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح, وہ آ گیا پھر چندہ لینے والا. صحیح, نہیں, میرا کام ہے اویئرنیس دینا, صحیح, سکھانا, تربیت دینا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. صحیح, اگر آپ اپنی سوسائٹی کا خیال رکھیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 1973 میں پہلی دفعہ بیرون ملک گیا اور سنگاپور میں گیا. صحیح, سنگاپور, ہانگ کانگ وغیرہ یہ سارے علاقے, تو وہاں میں نے دیکھا کہ 5ویں جماعت کے بعد لوگوں کے اسٹڈی گروپ ہیں. اچھا, وہ یہ 73 کی بات کر رہا ہوں, 73, صحیح, 1973. ان کے بچوں کے اسٹڈی گروپ ہیں, 5ویں جماعت کے بچے ہیں, ایک محلے کے بچے ہیں, انہوں نے اسٹڈی گروپ بنایا ہوا ہے اور وہ دنیا کی ہر چیز اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی اس میں ڈسکس کرتے ہیں, اپنی ذمہ داریاں بھی ڈسکس کرتے ہیں, اپنے اسکول کے کورس بھی اس میں ڈسکس کرتے ہیں, سارا کچھ اس میں ڈسکس کرتے ہیں. یہاں تک کہ جیسے جیسے وہ اوپر آتے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل ایشوز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, انٹرنیشنل اکانومی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, انٹرنیشنل ایشوز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ پاکستان مطلب اپنے مقامی ایشوز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو مہربانی سے جو بزرگ لوگ ہیں اور نوجوان ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹڈیز گروپ بنائیں, اسٹڈی سائیکلز بنائیں, اپنے محلے کی بنیاد پہ بنائیں, اپنے اسکول کی بنیاد پہ بنائیں, اپنے گرد و نواح کی بنیاد پہ, اپنی پسند کی بنیاد پہ بنائیں, لیکن نشے بازی اور بری صحبتوں سے اجتناب کریں. صحیح, یہ شراب پی لینی اور گٹر میں پڑے ہونا, نالی میں پڑے ہونا, یہ کوئی خوبی نہیں ہے. یہ مسیحی گواہی نہیں ہے, یہ مسیحی کریکٹر نہیں ہے. اب ہمارے نام پہ بہت سارا
یہ کئی دفعہ چھپتا ہے کہ وہ کچی شراب پی کے فلانے محلے کے اتنے لوگ مر گئے. کیوں مر گئے؟ ماں باپ نے پالا ہے, تمہارے اوپر خرچ کیا ہے, انویسٹ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ مہربانی سے اپنی زندگی کو مثالی بنانے کے لیے اچھی سوسائٹی میں بیٹھنا شروع کریں. اچھی سوسائٹی سے مراد میری صرف یہ نہیں ہے کہ اچھے دوست بنائیں. آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں, ان سے سیکھنا شروع کریں, ان کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھنا شروع کریں. آپ کے محلے میں, آپ کے گرد و نواح میں کوئی نہ کوئی ٹیچرز ہوں گے, خواتین ہوں گی, آپ کی انٹیاں ہوں گی, آپ کی نانیاں دادیاں قسم کی ہوں گی, دادے نانے قسم کے ہوں گے, اپنا چچا تایا قسم کے ہوں گے. ان کے پاس بیٹھ کے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. اور جو خدا کے خادم ہیں, مہربانی سے وہ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی پالیسیز دیں, ان کے لیے اچھی پالیسیز بنائیں, ان کو ہم اس طرح کی تربیت دیں کہ وہ بچے اپنی زندگی بھی بنائیں, دوسروں کی بھی مدد کریں, اور وہ خدائی خدمت گزار کے طور پہ, مثلا آپ کے محلے میں کوئی بیوہ رہتی ہے, کوئی بوڑھی عورت رہتی ہے, اس کو سڑک پار کرانی ہے, اس کی مدد کرنی ہے, اس کے گھر کی صفائی کرنی ہے, اپنے آپ کو والنٹیئر کرو, خدمت کرنے والے بن جاؤ, تاکہ آپ کی مثال دی جا سکے کہ آپ اتنے اچھے ہو کہ آپ اپنے ٹائم میں سے غریبوں کی, یتیموں کی, بزرگوں کی, بوڑھوں کی, بیماروں کی, آپ اگر بیکار ہو, آپ کو نوکری نہیں ملتی, تو اس طرح کے سوشل ورک کام کرنے شروع کر دو. خدا اس کا اجر دے گا, خدا آپ کے لیے راستے کھولے گا. آپ کے بزرگ آپ سے خوش ہو کے آپ کی سفارشیں کرتے پھریں گے. آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا, آپ کو لوگوں کے درد جاننے کا موقع ملے گا. اور پھر میں چرچ کی لیڈرشپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی سے بندے کے پتر بن جائیں, اور گہرائی میں جا کے جو ہمارے لوگوں کے دکھ ہیں, جو ان کے درد ہیں, ان کی تکلیفیں ہیں, ان کی طرف دھیان دیں. ہمارا کام صرف چندے لینے تک اور نماز کرانے تک نہیں ہے. نیک سامری کی مثال خداوند یسوع مسیح نے کیوں دی تھی؟ کہ لاوی بھی گزر گیا, کاہن بھی گزر گیا, ان کو اپنی شریعت, اپنا لینا دینا, وہ اسی کے چکر میں رہ گئے. لیکن جو نیک سامری تھا اس زمانے کا, وہ طبقہ جس کو یہودی ملنا بھی گناہ سمجھتے تھے, اس نے رک کے اس کی مرہم پٹی کی, اور پھر خرچہ کر کے اس کو سرائے میں لے جا کے رکھا, اور کہا کہ میں تیرا خرچہ دوں, میں اس کا خرچہ دوں گا. اور تو دیکھے, ہم خدا کرے کہ ہم سب کے سب نیک سامری والی روح اختیار کر لیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو بشپ جی, بہت بہت شکریہ آپ کی اس قیمتی وقت کے لیے اور اتنی دلچسپ اور اتنی مفید گفتگو کے لیے. ونس اگین ناظرین, ہم بشپ جی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام پہلوؤں کو جو ہم پروگرام میں اکثر ڈسکس کرتے ہیں, اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد کسی بھی انسان پر, کسی بھی سسٹم پہ تنقید کرنا نہیں, بلکہ ایسی سوچ کو, ایسے آئیڈیاز کو شیئر کرنا ہے جس سے کمیونٹی کی بہتری ہو. اور جب تک ایک کمیونٹی, ایک معاشرہ بہتر نہیں ہوتا, اس وقت تک ہمارا چرچ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. اور آج جو ہم نے گفتگو کی, یہ واقعی بالکل گراس بھی ہیں, اور اگر ہم ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں, جیسے بشپ جی نے کہا کہ جو خدا نے ہمیں توڑے دیے ہیں, اگر ہم ان کا بھرپور استعمال کرتے ہیں, تو ہم اپنی کمیونٹی کی, اس معاشرے کی, پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. میں آپ کو جاتے جاتے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک مثال دوں گا کہ میں نے ایک بالکل نوجوان پروفیسر تھی, ان کی جب ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی تو ان کی جب بائبل کھولی گئی تو وہاں پر ایک کوٹیشن لکھی ہوئی تھی کہ مسیحی وہ ایڈورٹائزمنٹ بورڈ ہے جس کا اگر کسی انسان کو فائدہ نہ ہوا تو وہ اس کمپنی کے لیے کسی بھی کام کا نہیں ہے. ہم سب اگر اس دنیا میں ہیں, اس معاشرے میں ہیں, اس ملک میں ہیں, کسی بھی سطح پر ہیں, اگر ہماری زندگی سے کسی دوسرے کی زندگی کو فائدہ نہیں ہوتا, ہم کسی انسان کی زندگی میں ویلیو ایڈ نہیں کرتے, تو شاید ہم اپنی زندگی کے پرپس کو کہیں نہ کہیں کھو رہے ہیں. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. پروگرام باتوں باتوں میں ایاز مورس کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.